बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अजीम की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 51 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुराकबा कल्बी कैफियत पर मुनहसिर है। जब दिल मुतवज्जा इल्लल्लाह या गैर अल्लाह होता है तो सब अज़ाबी उसी की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, क्योंकि ये सब दिल किताबें हैं। और नतीजा मुराकबा ये है कि तसव्वुर महबूब में दिल ऐसा मुस्तगरिक हो कि फिर किसी की भी खबर ना रहे। राकबल्ला, तो उसने इसके मानी दरियाफ्त किए। आपने फरमाया कि हमेशा इस तरह जिंदा रहो कि तू खुदा को देखता है। हदीस शरीफ में आया, तर्जमा, अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि गोया तू उसको देखता है। बस अगर तुझको ये बात मुयस्सर ना हो कि तू उसको देख सके तो ये महसूस कर कि वो तुझे देख रहा है। इस हदीस में पहला मुकाम मुशाहिदा है और दूसरा मुकाम मुराकबा है। इमाम गजाली अपनी किताब कीमियाए सादत में लिखते हैं, ए दोस्त, ये न समझ कि आलम रूहानी की तरफ कल्ब का दरवाज़ा मौत से कबल नहीं खुलता। ये ख्याल गलत है। अगर कोई शख्स आलम बेदारी में इबादत करे और ख़ुद को बुरे अहलाक से बचाए, तन्हाई इख्तियार करे, ज़ाहरी आँख बंद कर दे और ज़ाहरी खवास मोतल कर देने के बाद अपने दिल को मार्फत इलाही की तरफ रजू करे, ज़ुबान की बजाय दिल से अल्लाह के नाम का विर्द करते हुए ख़ुद को महव कर दे और दुनिया की हर शय से बेनियाज हो जाए, तो इस दर्जा पर पहुंचने के बाद इंसान के कल्ब का दरवाज़ा आलम बेदारी में भी खुल जाता है। दूसरे लोग जो ख्वाब में देखते हैं वो आलम बेदारी में देखने लगता है। इसको फरिश्ते नज़र आते हैं। वो अंबिया इकराम का दीदार करता है और उनसे फ्यूज़ हासिल करता है। मलाइका, ज़मीन और आसमान इसको दिखाई देने लगते हैं। गैबी कवाइफ का मुशाहिदा करने के लिए तमाम बरगुज़ीदा हस्तियों, अंबिया और रसूलों ने तफक्कर से काम लिया और चंद माह या चंद साल अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुराकबे में गुजारे। ये न समझा जाए कि मुराकबा पैगम्बरी कोशिश से हासिल किया जा सकता है। ये अल्लाह का खसूसी फ़ज़ल है जो वह किसी भी बंदे पर करता है। सिलसिला रसालत व नबूवत ख़त्म हो चुका है, लेकिन इल्हाम और रोशन ज़मीर का फैज़ान जारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक वक्त ऐसा आया जब तलाशी हक में उन पर गहरे तफक्कुर का गलबा हो गया। हाल के हकीकी मार्फत हासिल करने में उनका जहन मज़ाहिर की तरफ मुंतकिल हुआ और ये बात मुसलसल नुक्ता फ़िक्र बनी रही कि रब कौन है और कहाँ है। पेहम फ़िक्र ने बिलाहिर आप पर इरफान की राहें खोल दी और अल्लाह ताला की तरफ से नूर हदायत हासिल हो गया। कुरान पाक ने हज़रत इब्राहीम के तफक्कुर को इस तरह बयान किया है और हमने ऐसे ही तौर पर इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की महलूकात का मुशाहिदा कराया ताकि वो कामल यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर रात की तारीकी इन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया, ये मेरा रब है। सो जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चाँद को देखा चमकता हुआ तो फरमाया, ये मेरा रब है। सो जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया, अगर मुझको मेरा रब हदायत ना करता रहा तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफताब को देखा चमकता हुआ तो फरमाया, ये मेरा रब है कि सबसे बड़ा है। सो जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए कौम, बेशक तुम्हारे शिर्क से मैं बेजार हूँ। मैं अपना रुख उसी की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह इनाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से रिहाई दिलाकर चले तो रास्ते में उन्होंने सहराए सीना में क़याम किया। यहाँ आपने कौम के मामलात हज़रत हारून के सुपुर्द फरमाए और ख़ुद हुक्म रब्बानी के मुताबिक
کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر گزارے، یہیں آپ پر تورات نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا اور بڑھا دیا اس کو 10 راتوں سے، تب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی 40 رات۔ حضرت موسیٰ 40 دن اور 40 راتیں مسلسل کوہ طور پر مقیم رہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے لفظ رات استعمال فرمایا ہے، دن کا تذکرہ نہیں کیا۔ روحانی علوم کے مطابق رات ان حواس کا نام ہے جو غیبی انکشافات کا ذریعہ ہیں۔ مراقبے میں انسانی ذہن پر رات کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان زمانیت اور مکانیت سے آزاد ہو کر غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ پر 40 دن اور 40 راتیں رات کے حواس کا غلبہ رہا، اور اس طرح آپ کا ذہن اس قابل ہو گیا کہ وہ غیبی مظاہر اور الہی تعلیمات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کے ہیکل میں خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کی توقع تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ان کے ہاں لڑکی حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ نظر کے مطابق انہوں نے حضرت مریم کو ہیکل کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست حضرت زکریہ علیہ السلام مقرر ہوئے۔ حضرت مریم بیت المقدس کے ایک گوشے میں خلوت گزیں ہو گئیں۔ ان کی خلوت نشینی ذہنی یکسوئی یعنی مراقبے کے لیے تھی۔ اس اعتکاف کے دوران ان سے حسائل اور کرامت کا ظہور شروع ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوتے دیکھتے۔ حضرت زکریہ کی دریافت کرنے پر حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن ایک بیابان میں معتکف رہے۔ اس دوران شیطان نے آپ کے ارادہ میں رہنا ڈالنا چاہا، لالچ اور منفعت کے پہلو دکھا کر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی باتوں کی طرف مطلق توجہ نہ فرمائی، اور بالآخر عنایت ربانی کا نزول آپ پر شروع ہو گیا۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے نگیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت مریم کی گوشہ نشینی ہو یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی خلوت گزینی، بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان ہستیوں نے ایک معینہ مدت تک تمام ظاہری علائق اور دنیاوی معاملات سے ذہنی رشتہ منقطع رکھا اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ غیب کی دنیا کی طرف متوجہ رہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں مراقبے کا تذکرہ کس طرح کیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مراقبہ کا کیا مقام ہے۔ غار حرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور واقع غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے۔ آپ کی یہ خلوت نشینی عارضی ہوتی تھی۔ چند دن یا چند ہفتے غار میں قیام کرنے کے بعد آپ شہر واپس آ جاتے، اہل و عیال سے ملتے اور ان کی ضروریات کا سامان پورا کرتے، عزیزوں دوستوں سے مل کر واپس غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان بھی لے جاتے تھے، جو صرف ستو، کھجوروں اور پانی پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ذہنی یکسوئی
کنسنٹریشن کے لیے تشریف لے جاتے۔ روحانی علوم کے نقطہ نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبہ فرماتے تھے۔ آپ کا ذہن حقیقت کائنات اور خداوند قدوس کی ذات پر مسلسل مرکوز رہتا تھا۔ جب یہ مرکزیت اپنی حد تک پہنچ گئی تو غیب مشاہدے میں آ گیا۔ سب سے پہلے آپ کی نظر ملائکہ پر پڑی اور ملائے اعلیٰ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے۔ حضرت جبرائیل کی معرفت تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ذات خداوندی نے براہ راست تعلیمات دیں، جس کا تذکرہ معراج شریف کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ دکھلائے اسے اپنی قدرت کی نشانیاں۔ سورہ بنی اسرائیل ان کو تعلیم کرتا ہے جس کی طاقت زبردست ہے۔ اصل صورت پر نمودار ہوا جب افق اعلیٰ پر تھا، نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، جھکا، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ پھر کم دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ حوالہ سورہ نجم۔ توجہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ کو ایک اور حکم ربانی ملا۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس سے نصف کسی قدر کم کر دو، نصف سے کسی قدر بڑھا دو، اور قرآن خوب صاف صاف پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری حکم ڈالنے کو ہیں۔ رات کے اوقات میں جب ظاہری حواس پر اضمحلال طاری ہوتا ہے اور باطنی حواس بیداری کی طرف مائل ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ متواتر کھڑے رہنے سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ ذہنی یکسوئی اور جسمانی بیداری کے ساتھ یہ قیام اس تعلق کو مضبوط تر کرتا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم غیب اور ذات خداوندی سے حاصل تھا۔ جیسے جیسے انشراح حاصل ہوتا گیا، غیبی مشاہدات اور روحانی عروج بڑھتا گیا۔ انہی احکامات کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے، سب سے قطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ قرآن روحانیت کی اصطلاح میں یہ کوشش جس میں تمام ذہنی رجحانات کو ذات باری تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے، مراقبہ ذات کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہی ساری عبادات اور ریاضت کا جوہر ہے، چاہے وہ صلوات ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر الہی ہو یا دوسری نفلی عبادات ہو۔ ان پاکیزہ نفس لوگوں کے لیے جن کا اللہ سے ذہنی ربط قائم ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ نور۔ انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مذہب نے عبادات کا ڈھانچہ مرتب کیا ہے۔ اللہ سے رابطہ، ذکر الہی، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور رکھنا، نماز قائم کرنا، اپنی نفی کر کے اللہ کو فاعل حقیقی تصور کرنا، روزے رکھنا، اللہ پر توکل کرنا۔ ان سب کا بغور تجزیہ کیا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ان اعمال و افکار کے ذریعے ذہنی مرکزیت ایک نقطے پر قائم رہتی ہے، اور یہ نقطہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کی حقیقت کبریٰ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع رہنے اور قلب کی صفائی کے لیے مذہب نے فرض اعمال کا لاہ عمل مقرر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات جتنی اجازت دیں اور انسان جتنا چاہے نفلی کوششیں کر سکتا ہے۔ تہجد میں قیام، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نفلی روزوں کے ذریعے اس بات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
तमाम इबादत की रूह अमाल व अशगाल में तफक्कुर है। जब फ़िक्र को हरकत देने और फ़िक्र को मजबूत करने का एहतमाम किया जाता है तो फासिद ख्यालात कमज़ोर पड़ जाते हैं और तवज्जो इल्लल्लाह में गहराई वाक़या होती है। जिस वक्त किसी शख्स को इबादत में इस्तिग़राक़ हासिल हो जाता है, इबादत के भरपूर समरात नसीब हो जाते हैं। नमाज और मुराक़बा। तमाम अंबिया की तरह नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम ने भी हुक्म रब्बानी के मुताबिक अहकाम व इबादत का एक दस्तूर उम्मत को अता किया है। इस दस्तूर में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि हर तबके और हर सतह का शख्स इस पर अमल कर सके और इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला से इसका ताल्लुक़, इस ताल्लुक़ का अक्स शऊर की सतह पर बार बार पड़ता रहे। कलमा तैयबा के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन नमाज है। सलात किसी शख्स के अंदर अल्लाह के सामने मौजूद होने का तसव्वुर बेदार करती है और बार बार ये अमल दोहराने से अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहने की आदत पैदा होती है। सलात में ज़िंदगी की तमाम हरकत समो दी गई हैं ताकि आदमी ज़िंदगी का कोई भी अमल कर रहा हो, खुदा ताला का तसव्वुर इससे जुदा ना हो। सलात से मुतल्लिक इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम नमाज में मशगूल हो तो ये महसूस करो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, या ये महसूस करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस इरशाद मुबारक से मालूम होता है कि नमाज का मकसद अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल ज़हनी रजू है। चुनाचा सलात महज जिस्मानी अज़ा की हरकत और महसूस अल्फाज के दोहराने का नाम नहीं। नमाज में क़याम, रकू और सजूद और तिलावत जिस्मानी वजीफ़ा है। अर्रजू इल्लल्लाह वजीफ़ा रूह है। सलात अपनी हैयत तरकीबी में जिस्मानी और फ़िक्री दोनों हरकत पर मुश्तमिल है। जिस तरह जिस्मानी अमाल ज़रूरी हैं, उसी तरह तसव्वुर व तवज्जो का मौजूद होना भी लाज़िमा सलावात है। इन दोनों अज्जा को तमाम तवज्जो से पूरा करना और उनकी हिफाजत करना क़याम सलावात है। मुराक़बा की जो तारीफ़ व तशरीह हम गुज़श्ता अब्वाब में कर चुके हैं, उसकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि नमाज वो मुराक़बा है जिसमें जिस्मानी अमाल व हरकत के साथ अल्लाह की मौजूदगी का तसव्वुर किया जाता है। जब कोई शख्स मदरजा वाला आदाब और कवायद के साथ मुसलसल नमाज अदा करता है तो इसके अंदर अनवार इलाही ज़हीरा होने लगते हैं और अनवार का ये ज़हीरा रूहानी परवास का सबब बनता है। ज़िक्र व फ़िक्र। कुरान पाक के इरशादात और दीन की तालीमात में ज़िक्र को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। कुरान और हदीस में तवातर के साथ ज़िक्र करने की तलकीन मौजूद है। सलात को भी ज़िक्र कहा गया है और सलात का मकसद ये बताया गया है कि इसे ज़िक्र इलाही के लिए कायम किया जाए। ज़िक्र के लग़वी मानी याद करने के हैं। तज़किरा करने को भी ज़िक्र कहते हैं, इसलिए कि तज़किरा करना किसी को याद करने का इजहार है। आदमी जब किसी का नाम लेता है, उसकी सिफ़त बयान करता है, तो ये अमल उसका ज़हनी ताल्लुक़ मज़कूर के साथ कायम करता है। याद करना और ज़ुबान से तज़किरा करना एक दूसरे से मुतल्लिक़ है। आम ज़िंदगी में इसकी मिसालें मिल सकती हैं। अगर एक शख्स किसी से कल्बी लगाव रखता है तो इसका इजहार इस तरह होता है कि वह न सिर्फ ज़ुबान से तज़किरा करता है बल्कि दिल पर भी इसी का ख्याल गालिब रहता है। दीन की तालीमात का मदार अल्लाह की ज़ात है और दीन का मुद्दा ये है कि आदमी का कल्बी रिश्ता अल्लाह की ज़ात अक़दस के साथ कायम हो जाए और ये रिश्ता इतना मुस्तहकम हो जाए कि कल्ब अल्लाह की तजल्ली का दीदार कर ले। चुनाचे इस बात के लिए तमाम अमाल व अफ़ाल, चाहे वह जिस्मानी हो या फ़िक्री, अल्लाह की ज़ात के साथ मुंसलिक किया गया है ताकि शौरी और गैर शौरी तौर पर अल्लाह का ख्याल ज़हन का अहाता कर ले। इस कैफियत को हासिल करने में ज़िक्र को बड़ी अहमियत हासिल है और ज़िक्र को बहुत अहमियत दी गई है।
ذکر کا مقصد یہی ہے کہ بار بار اللہ کے نام کو دہرانے سے ذہن پر اللہ نقش ہو جائے۔ ذکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی اسم یا صفت کو زبان سے بار بار دہرایا جائے۔ جب تک کوئی شخص اس عمل میں مشغول رہتا ہے، اس کا ذہن بھی کم و بیش اسی خیال پر قائم رہتا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر ذہن ذکر سے ہٹ بھی جاتا ہے، لیکن ذکر کی مکان کی حرکت غیر شعوری طور پر غیر شعوری ارادے کو ذکر سے مٹنے نہیں دیتی۔ اس مرتبے کو اہل روحانیت نے ذکر لسانی کہا ہے، یعنی اللہ کے کسی اسم کو زبان سے دہراتے ہوئے خیال کو اس ذکر پر قائم رکھنا۔ کسی اسم کو مسلسل دہرانے سے ایک ہی خیال ذہن پر نقش ہو جاتا ہے، شعوری ارتکاز بڑھنے لگتا ہے اور ذہن کو ایک خیال پر قائم رہنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ذاکر زبان سے لفظ ادا کرنے میں بار محسوس کرتا ہے اور عالمی خیال میں لفظ ادا کرنے میں اسے سرور حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ذکر لسانی سے ہٹ کر ذکر خفی کرنے لگتا ہے۔ اس درجے کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی خفی طور پر اسم کو دہرانے میں بھی ثقل محسوس کرتا ہے، بلکہ اسم کا خیال اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ عام تصور میں پوری وجدانی کیفیت کے ساتھ اسم کے خیال میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ذکر روحی کہتے ہیں، اور ذکر روحی کا دوسرا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ اللہ کا خیال اس طرح قائم ہو جائے کہ توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹے۔ مزید وضاحت کے لیے ایک بار پھر اجمالاً ذکر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اسم قدیر کا ذکر کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں زبان سے اسم قدیر پڑھتا ہے، دوسرے درجے میں اسم قدیر کو عالم خیال میں خفی طور پر ادا کرتا ہے، لیکن زبان سے لفظ ادا نہیں کرتا، تیسرے مرتبے میں اسے ذہنی طور پر بھی اسم کو دہرانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اسم قدیر بصورت خیال و تصور اس کے ذہن پر محیط ہو جاتا ہے۔ ذکر کا یہ مرتبہ یا طریقہ جس میں کوئی شخص اسم کے معنی کا تصور قائم رکھتا ہے، مراقبہ کہلاتا ہے۔ ذکر کے تمام طریقوں کا مقصد ذاکر کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ اس کی توجہ کسی اسم کے اندر جذب ہو جائے۔ پہل ذاکر مراقبہ میں خیال کو قائم کرتا ہے، لیکن مسلسل توجہ سے یہ خیال اس کے تمام ذہنی اور جسمانی افعال کے ساتھ ساتھ اس کے شعور پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ مسلسل ربط حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب مراقبہ کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو۔ جب مراقبہ کی یہ کیفیت شعور کا حصہ بن جاتی ہے تو ذاکر کی روح عالم ملکوت کی طرف صعود کرتی ہے اور وہ کشف و الہام سے سرفراز ہوتا ہے۔ مذاہب عالم۔ دنیا میں رائج وسیع مذاہب 4 ہیں: عیسائیت، بدھ مت، اسلام اور ہندو مت۔ ان تمام مذاہب کی تعلیمات یا ان کے بانیوں کی زندگیوں میں مراقبہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ عیسائیت کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے مراقبے کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ حضرت موسیٰ نے 40 رات کو کوہ طور پر غور و فکر یعنی مراقبہ کیا۔ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں غار حرا کے مراقبے کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ بھگوت گیتا اہل ہند کی مقدس کتاب ہے۔ گیتا میں شری کرشن جی اور راجا ارجن کے وہ مکالمات درج ہیں جو مہابھارت کی جنگ سے قبل ارجن نے کرشن جی سے کہے، اور شری کرشن جی نے بھگوت گیتا کے مطابق ان کے جوابات دیے۔ راجا ارجن نے کرشن جی سے پوچھا، آپ ذہن پر قابو یعنی مراقبہ کو حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ خود کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں، لیکن
میں اپنے ذہن کو بے حد منتشر پاتا ہوں۔ شری کرشن جی نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن مناسب ذرائع اختیار کر کے، استغنا کا عمل اپنا کر اور مسلسل مراقبے کے ذریعے منتشر ذہن یکسو کیا جا سکتا ہے۔ یوگا ہندو مت سے ماخوذ ہے۔ 2300 سال پہلے پتانجلی مہارشی نے اپنی کتاب یوگا سوترا میں یوگا کا فلسفہ پیش کیا تھا۔ یوگا کی مشقوں میں جسمانی صحت کے لیے ورزشیں اور روحانی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کے لیے مراقبہ کے بارے میں تفصیلات جمع کی گئیں۔ یوگا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ملنا یا ملاپ ہے۔ آسن کے معنی بیٹھنا ہے۔ یوگا سوترا سے مراد ورزش ہے۔ یوگا کے آسنوں کی تعداد 84 ہے۔ یوگا کے اکثر آسن جانوروں کی حرکات کو دیکھ کر متعین کیے گئے ہیں۔ یوگا ورزشیں جسم میں جسمانی بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں اور روح میں بالادگی کا سبب بنتی ہیں۔ مہاتما بدھ کی زندگی میں بھی مراقبے کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ مہاتما بدھ جب اپنی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر معرفت اور حقیقت کی تلاش میں نکلے تو آپ نے 6 سال تک سخت ریاضتیں کیں اور بالآخر گیا کے مقام پر ایک گھنے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ بدھا صاحب مسلسل 40 دن تلاش حق میں مراقب رہے۔ شیطانی قوتوں نے طرح طرح کے روپ میں ظاہر ہو کر خلل اندازی کی، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ روایت کے مطابق 39 آپ کو گیان مل گیا اور معرفت کی روشنی ظاہر ہوگی۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات میں جو 8 بنیادی نکات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں 8واں نقطہ فکر کی پاکیزگی اور مراقبہ ہے۔ مراقبہ کے فوائد: جس طرح ورزش اور دیگر عملی طریقوں سے جسمانی خطوط میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح مراقبہ کے ذریعے ذہنی حرکات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ خیالات یا ذہنی کیفیات ہمارے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگر کسی خیال میں خوف و دہشت کا عنصر شامل ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، جسم بے جان محسوس ہوتا ہے۔ ذہنی پراگندگی میں مبتلا رہنے سے کوئی شخص اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو مجتمع نہیں کر پاتا۔ آرام کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی لیٹا رہے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جسمانی توانائی ضائع ہو، لیکن آرام کی یہ تعریف نامکمل ہے۔ بہت سے افراد ظاہری اعتبار سے پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر پریشان خیالی میں مبتلا رہتے ہیں۔ خیالات کے تانو بانو میں الجھے رہنے سے دماغ تھک جاتا ہے، توانائی کا ذخیرہ تیزی سے خرچ ہوتا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ذہنی یکسوئی تندرستی کے لیے ضروری ہے اور مسلسل پریشان رہنے سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ توانائی زیادہ مقدار میں خرچ ہونے سے قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور امراض حملہ کر دیتے ہیں۔ اعصابی قوت مضمحل ہو جائے تو دماغی افعال سست پڑ جاتے ہیں، طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے اور قوت حافظہ متاثر ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ کم ہونے کی بنا پر زندگی کے مراحل طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تجربات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ذہنی الجھاؤ کا نتیجہ بالآخر جسمانی بیماری کی صورت میں نکلتا ہے۔ ذہن کی پیچیدگی براہ راست اور بالواسطہ دل کے امراض، پتا اور گردوں میں پتھری کا باعث بنتی ہے۔ متواتر ذہنی دباؤ سے اعصابی نظام میں ناقابل علاج شکست و راحت بھی ہو سکتی ہے۔ منفی خیالات سے معدے کا السر، تیزابیت اور قبض لاحق ہو جاتا ہے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں
جن سے شعور وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے، مثلاً شراب نوشی، نشہ کی دوسری چیزیں آور ادویات کے ذریعے دماغی سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ ذہنی ساخت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی، جبکہ ایک خاص وقفے دیتی ہیں۔ ان ذرائع سے نہ صرف جسمانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اعصابی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور آدمی جلد بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مسکن ادویات ٹرینکولائزرز کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گروہ کو میجر ٹرینکولائزر اور دوسرے گروہ کو مائنر ٹرینکولائزرز کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض مثلاً سائیکوسس، جس میں زندگی پر جمود طاری ہو جاتا ہے، ہر کام میں منفی پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ بند کمرے میں مریض آرام محسوس کرتا ہے، گھر والوں اور عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، کسی کے سامنے آنے سے مریض کتراتا ہے اور خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، سخت گرمی اور حبس میں بھی دروازے کھڑکی بند رکھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ شدید گرمی اور رطوبت کے زمانے میں بھی مریض لحاف اوڑھ کر سویا رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے برائے نام دلچسپی رہ جاتی ہے۔ غذا کی کمی کی وجہ سے جسم لاغر اور بعض اوقات ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔